अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्हम्दुलिल्लाहि तआला व बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिनहाजुल कुरान व मलीक इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पर दौरा कुरान करीम मा तर्जुमा इरफानुल कुरान के सिलसिला में पारा नंबर 26 से फैज़याब होने वाले हैं। अल्लाह पाक हमें इसी तरह से आखिर रमज़ान तक, आखिर कुरान तक सोहबत आलिया से फैज़याब रहने की तौफीक अता फरमाए। तो पारा नंबर 26 जो है, इसकी इब्तिदा सूरतुल अहकाफ से हो रही है। सूरतुल अहकाफ का आगाज ही पारा नंबर 26 का आगाज है। तो ये मक्की सूरत है। मक्का मुकर्रमा में उन दिनों में नाज़िल हुई है जिन दिनों में कुफ़ार के जुल्म सितम और कुफ़ार की रेशा दबानियाँ इस्लाम के खिलाफ, नबी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, अकीदा क़यामत के खिलाफ जोरों पर थी। तो उन दिनों इस सूरह मुबारका का नुज़ूल होता है। इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। तो अहकाफ जो है, ये एक वादी है, अमान और महरा के दरमियान यमन की एक वादी है, जहाँ पर कौम आद आबाद थी और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी। तो इनकी नाफरमानियों के बाइस इन पर तबाह करने वाली आंधी का अज़ाब आया। तो उसका इसमें जिक्र है, इसलिए सूरत का नाम अहकाफ है। इसका नुज़ूल जो है वो हिजरत से कुछ अर्सा पहले मक्का में होता है। इसकी आखिरी आयत जो है, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुल, इस बात पर दलील है कि ये मक्का के आखिरी अय्याम में नाज़िल हुई है। तो इसमें मकाते कुरैश, यानी उन हालात में मकाते कुरैश भी हुआ कि कुरैश मक्का ने मुसलमानों के साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपके साथियों के साथ सोशल बाइकआउट किया और शिब अबी तालिब में महसूर कर दिया। तो कुछ साल वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल कसम कुर्सी की हालत में गुजारे। और उसके बाद फिर उसी दौर में हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हुई, विसाल हुआ, जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बहुत गमगुसार, हमदर्द और पालने वाले चचा थे और हुजूर का एक सहारा थे दुनिया में। और उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विसाल भी इसी वक्त हुआ, उन्हीं दिनों में, जो कि इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ी एक हेल्प थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे पहली जो गमगुसार और मददगार थी ख़वातीन में, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका भी विसाल हो गया। तो कुरैश मक्का की जुल्म सितम से तंग आकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने ताइफ का रुख फरमाया कि शायद वहाँ का बनु सकीफ कबीला जो है इस्लाम कबूल कर ले, उसका सरदार इस्लाम कबूल कर ले तो वो भी कर ले। लेकिन ताइफ वालों ने जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बर्ताव किया वो तारीख से छुपा हुआ नहीं। वहाँ से भी हुजूर बहुत ज़्यादा गमज़दा होकर वापस लौटे। तो ये सारा दौर ये था जब ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई है। तो इस सूरत मुबारका की तालीमात उसी दौर से वाबिस्ता है। कौम आद को अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत बख्शी थी, बड़ी कुव्वत बख्शी थी, ज़ाहिरी बातनी सलाहियतें अता की थी, मगर वो नाशुक्री करते रहे, आखिरकार उन पर अज़ाब आ गया। तो अब इस सूरह मुबारका में कुरैश मक्का की मुसलमानों पर सख्तियों का भी जिक्र है, सालिहीन की सिफात और उनकी जज़ा का जिक्र है, गुनाहगारों की जो फसाइल हैं उनका और उनकी सज़ा का जिक्र है, फिर कुफ़ार की सज़ा, कौम आद की सज़ा, ये सब इसमें जिक्र है। और उसके बाद ये कि जिन्नात का हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल पाक में आना, कुरान सुनना, कुरान की तालीम हासिल करके तो फिर अपने कबीलों में जाके कुरान का दर्स देना, ये भी इसमें शामिल है कि जिन कुरान सुनते थे और होते थे हुजूर अलैहिस्सलाम से। इससे हमें पता चलता है कि जिन्नात भी हुजूर अलैहिस्सलाम की
قوم ہے، یعنی حضور کی امت میں شامل ہے جیسے انسان، اور اس کی گواہی تو قرآن کریم میں کثیر مقامات سے ملتی ہے۔ یہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پکارا ہے تو وہاں جنوں کو ساتھ پکارا ہے۔ اس طرح جن اور انسان دونوں ہی حضور علیہ السلام کی امت ہے۔ جیسے انسان قرآن کا علم حاصل کرتے اسی طرح جن بھی کرتے تھے اور پھر اپنی اقوام کو جا کے اس کی تعلیم دیتے تھے۔ تو سورۃ الاحقاف کا ہم آغاز کرتے ہیں، مکی صورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ اس بات پر گواہی کہ یہ نبی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس مخلوقات کو جن کے درمیان ہے پیدا نہیں کیا مگر حکمت اور مقررہ مدت کے تعین کے ساتھ، یعنی حکمت اور مقررہ مدت کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور مقررہ مدت کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، عَمَّا أُنذِرُوا، جس چیز سے ان کو ڈر سنایا جاتا ہے، معرضون، وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ قیامت کا یا عذاب کا ڈر سنایا جاتا ہے تو وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیں، ارأیتم، کہ مجھے بتاؤ تو، ما تدعون من دون اللہ، کہ جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، ارونی، دکھاؤ مجھے، ماذا خلقو، کیا پیدا کیا ہے انہوں نے، من الارض، زمین سے، ام، یا لہم، ان کے لیے، شرک فی السماوات، یا وہ آسمانوں میں آسمانوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی شریک ہے، کہ اس میں شریک تھے جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تم میرے پاس اس قرآن سے پہلی کوئی کتاب لے کر آؤ، او اثارۃ من علم، یا اگلوں کے علم کا کوئی بقیہ حصہ جو منقول چلا آ رہا ہو، ثبوت کے طور پر لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل، اور کون بڑا گمراہ ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے جو یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا پکارتا ہے یا پوجا کرتا ہے ایسے بتوں کی، من لا یستجیب لہ، جو اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتے اس کے سوال کا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ بت ان کی دعا اور عبادت سے بھی بے خبر ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، کانوا لہم اعداء، تو وہ معبودان باطلہ ان کے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت سے ہی منکر ہو جائیں گے، یعنی مشرکوں کے معبود قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لِلْحَقِّ، حق کے لیے، لَمَّا جَاءَهُمْ، یعنی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں جب ان کے پاس آ چکا ہے، کہ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی قرآن کے کلام خدا ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو خود گھڑ لیا ہے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل، آپ ان کو فرما دیں، ان افتریتہ، فرض کرو اگر میں نے خود اس کو گھڑ لیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو اگر اسے میں نے خود گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ هو اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بما تفیدون فیہ، وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو تم اس قرآن کے بارے میں تانا زنی کے طور پر کر رہے ہو۔ وکفا بہ شہیدا، وہ کافی ہے گواہ اس پر، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ایک میسج ان کو دے دیا کہ اتنی بڑی افطرا بازیوں کے باوجود بھی اگر سچی توبہ کر لو گے، اللہ سے معافی مانگ لو گے اور اپنی بات سے ہٹ جاؤ گے،
اور قرآن کو خدا کا کلام مان لو گے تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ قل آپ فرما دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، آپ فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرح کوئی پہلا رسول نہیں آیا کہ مجھ سے قبل رسالت کی کوئی مثال ہی نہ ہو۔ وما ادری ما یفعل بی، اور میں از خود یعنی محض اپنی عقل اور درایت سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ما یفعل بی، میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یعنی خود نہیں جانتا، اپنے رب کے بتانے سے جانتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو فقط کھلا ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، یعنی میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، وہی مجھے ہر شے کا علم عطا کرتی ہے، یعنی میرا کوئی ذاتی علم نہیں ہے، جو وحی سے مجھے ملتا ہے وہی علم ہے، اور وہ کتنا ہے تم کیا جانو، وہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، وہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے، اور میں تو صرف اس علم وحی کی بنا پر واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ قل آپ فرما دیجئے ارأیتم، بتاؤ تو ذرا، ان کان من عند اللہ، کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو، وکفرتم بہ، اور تم اس کا انکار کر دو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل میں سے ہی ایک گواہ بھی پہلی آسمانی کتابوں سے اس جیسی کتاب کے اترنے کے ذکر پر گواہی دے، یعنی شاہدہ گواہی دے، شاہد ایک گواہ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے کوئی کتاب علی مثلہ، اس مثل کتاب کی گواہی دے، فآمنا، وہ اس پر ایمان لایا ہو، واستکبرتم، اور تم تکبر کرو، پھر بھی تم تکبر کرو، پھر بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ یعنی اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور بنی اسرائیل کی کوئی کتاب بھی اس پر گواہ ہو اور پھر تم تکبر کرو، تو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافروں نے ایمان والوں سے کہا، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوتا، کافر یہ کہہ رہے ہیں، یہ دین پر حملے کے مختلف انداز ہیں کفار کے، کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ بڑھتے، یہ ہمارے اوپر سبقت نہ لے جاتے، بلکہ ہم خود ہی سب سے پہلے سے قبول کر لیتے۔ یہ اسلام پر حملے کا ایک ان کا فریب تھا۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب ان کفار نے خود اس سے ہدایت نہ پائی، فَسَيَقُولُونَ، تو اب وہ کہتے ہیں، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، جو بہتان ہے، یہ تو پرانا جھوٹ اور بہتان ہے، نعوذ باللہ، یہ ان کا پہلا حملہ تھا۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامٌ وَرَحْمَةً، حالانکہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت جو ہے وہ اس پر گواہ ہے، اماماً ورحمتاً، وہ امام بھی ہے، پیشوا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب، مصدق لسانا عربیہ، اس کی وہ تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے، جو عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ، تاکہ وہ ڈرائیں ان لوگوں کو ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی گواہی دے دی کہ لا الہ الا اللہ، گواہی دے دی، اور ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کر لی آخری دم تک، اسی جملے کی صداقت میں اور تصدیق میں زندگی گزار دی کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ کسی لمحہ بھی، کسی قدم بھی ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کے خیالات، ان کا کردار، ان کا گیٹ اپ سیٹ اپ، کوئی چیز بھی اس سے باہر نہیں ہے، بس اللہ کے سامنے رب ہمارا اللہ، اور رب وہی ہوتا ہے جس کی بات مانی جائے۔ انہوں نے صرف رب کو مانا نہیں بلکہ رب کی مانی، رب کی ماننے والے ان کی یہ بات ہے، ثم استقاموا، استقامت پذیر رہے اس پر،
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ مستقیم لوگ ہیں، صراط مستقیم پر ہر وقت موجود رہنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کا انعام اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ اہل جنت ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وبصینا الانسان بوالدیہ، اب دیکھیں اللہ کو رب ماننے کے بعد جو سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا اخلاق اور سب سے پہلا رشتہ اللہ کو رب ماننے کے بعد وہ کس کے ساتھ ہے؟ اس نے سلوک سب سے پہلا اپنے والدین کے ساتھ، سب سے پہلا نمبر۔ یہ حقوق العباد شروع ہو جاتے ہیں، حقوق اللہ میں اللہ کو رب ماننا، اور حقوق العباد میں حسن سلوک، سب کے ساتھ حسن اخلاق، اور اس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ والدین کا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ حملتہ، اس کو اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، امہ، اس کی ماں، کرہن، تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور اس کو تکلیف کے ساتھ جنم دیتی ہے، وحملہ، اور اس کا بوجھ اٹھانا، یعنی اس کا پیٹ میں بوجھ اٹھانا، اور فصالہ، اور اس کا دودھ چھڑانا، یعنی زمانہ حمل و رضاعت 30 شہرا، ثلاثون شہرا، تو اس کا پیٹ میں بوجھ اٹھانا، حمل اس کا، اور اس کی دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 30 شہرا، 30 مہینے ہے۔ 30 ماہ تک ماں اپنے بچے کی اسپیشل تکلیف جو ہے وہ برداشت کرتی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی تکلیف وغیرہ میں نہیں ہوتی، ساری ساری رات کی نیندیں بھی قربان ہو جاتی ہیں، اور سارے سارے دن کا آرام بھی، اور پھر گھر کے کام بھی، اور شوہر کے کام بھی، پھر بچے کو بھی سنبھالنا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا، جب وہ پہنچ جاتا ہے اشدہ، اپنی جوانی کو، وبلغ 40، اور پھر 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے، سنتن 40 سنتن، قال، تو پھر کہتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکرا، میں شکر ادا کروں، نعمتک التی، تیرے اس انعام کا، انعمت علیہ، جو تو نے میرے اوپر کیا، وعلی والدیہ، جو تو نے احسان میرے والدین پر کیا، وان اعمل صالحا، مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جن سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی، اور میری اصلاح فرما، فی ذریتی، میری اولاد میں بھی، یعنی میرے لیے میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ اب یہ صالحیت کے اوصاف ہیں، یہ سب سے پہلے شکر نعمت، جو صالح ہے اس کے اوصاف ہیں، اور پھر والدین کے لیے دعا، اور پھر اپنے لیے نیک اعمال کی دعا، اور پھر اپنے اولاد کے لیے صالحیت کی دعا۔ اور یہ اوصاف کس کے ہیں؟ ایک صالح شخص کے، کہ جس کو یہ احساس ہے کہ میری ماں نے مجھے کس طرح سے پیدا کیا، کس طرح سے پالا، تو اس کے اندر یہ اوصاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے ایسے لوگوں کی جزا عطا فرمائی کہ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل عنہم، کہ ہم قبول کرتے ہیں ان کی طرف سے، احسن، ان کے نیک اعمال قبول کرتے ہیں، ما عملو، جو انہوں نے عمل کیے ہوتے ہیں اس سے بہتر قبولیت ہوتی ہے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور نیک اعمال ان کے قبول ہوتے ہیں، اور اگر وہ کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ کر لے بھول چک کر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے درگزر فرماتے ہیں، سبحان اللہ، ہم اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں، اس کو لکھتے ہی نہیں، مٹا دیتے ہیں، ریز کر دیتے ہیں۔ فی اصحاب الجنت، وہ اصحاب جنت میں ہوں گے، وعد الصدق الذی، یہ سچا وعدہ ہے جو
کانو یعدون ان سے کیا جا رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اور یہی وعدہ قیامت میں پورا ہوگا۔ اب یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، زبان ہی چلانی ہے نا۔ اگر اس زبان کو اچھے طریقے سے چلا لیا، حسن اخلاق سے چلا لیا، دل کو صاف کر کے چلا لیا، تو پھر کیا ہوا، ہمیشہ کے لیے وہ بندہ ظاہر بھی پاک ہو گیا، باطن بھی پاک ہو گیا، صالحین میں شمار ہو گیا، اور پھر آخر میں دنیا بھی سج گئی اور آخرت بھی سج گئی اگر اچھے طریقے سے پیش آیا سب کے ساتھ۔ والذی، اور وہ شخص، اب یہ گناہگار کی نشانی کیا ہے، وہ تو صالحین کی نشانی تھی، سب سے پہلے والدین کی فرمانبرداری ہوتی، پھر اپنے لیے دعا، اولاد کے لیے دعا، اور اس کے بعد والذی، اور وہ شخص قال لوالدیہ، جس نے کہا اپنے والدین سے اف لکما، کہ تم سے بیزاری ہے، استغفر اللہ، اتعداننی ان اخرج، تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، وہما یستغیثان اللہ، اب وہ دونوں ماں باپ جن کا بیٹا نافرمان ہے، بات نہیں مانتا، توحید کی طرف نہیں آتا، فرمانبرداری نہیں کرتا، وہ اللہ سے فریاد کرنے لگے، یستغیثان اللہ ویلک، اور لڑکے سے کہا کہ تو ہلاک ہو گیا، آمین، اے لڑکے ایمان لے آ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ویقول، وہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو فقط پہلے لوگوں کے جھوٹے افسانے اور کہانیاں ہیں۔ یہ والدین کا نافرمان ہے، یہ تو ایک کافر بچے کی بات ہے، کوئی مسلمان بچہ بھی اگر نافرمانی کرے گا تو پھر سوچ لیں کہ اس کا شمار کس کے ساتھ ہوگا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حق علیہم القول، جن کے بارے میں فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہے، فی امم قد خلت، ان امتوں میں جو پہلے گزر چکی ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ ان کی سزا ہے نافرمانوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور سب کے لیے ان کے نیک اور بد اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، الگ الگ درجات ہیں جنت اور دوزخ میں، مما عملوا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، جنت میں بھی درجات ہیں اور دوزخ میں بھی درجات ہیں۔ جنت میں بھی اپنے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر درجات ہوں گے، اور دوزخ میں بھی برے اعمال کی بنیاد پر، جس کے جتنے زیادہ برے عمل ہوں گے اس کا اتنا برا ٹھکانہ ہوگا، جس کے کم ہوں گے اس کا چھوٹا ٹھکانہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافر لوگ آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ان سے کہا جائے گا کہ اذهبتم، تم نے لے لیا ہے، حاصل کر چکے ہو، طیباتکم، اپنی مرغوب چیزیں، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہی، واستمتعتم بها، اور تم نے ان سے دنیا میں ہی فائدہ اٹھا لیا، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہونی، رسوا کن عذاب کا، بما کنتم تستکبرون، اس لیے کہ تم تکبر کیا کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق تکبر کیا کرتے تھے، وبما کنتم تفسقون، اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ یعنی جن کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملنے والا، یہ وہ لوگ ہیں۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، رکوع نمبر 3، اور اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اذ انذر قومہ، جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو، بالاحقاف، وادی احقاف میں، عمان اور بحرہ کے درمیان یمن کی ایک وادی، احقاف میں اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرایا، وقد خلت النذر، جبکہ ڈر سنانے والے گزر چکے تھے، من بین یدیہ، ان سے پہلے بھی، ومن خلفہ، اور ان کے پیچھے بھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے کسی کی،
انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، نبی نے کہا مجھے خوف ہے تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کا۔ قالو، وہ کہنے لگے اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا، کہ تو ہمیں روک دے، ان آلہتنا، ہمارے خداؤں سے، فاتنا، تو لے آؤ، بما تعدنا، وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا انما العلم عند اللہ، بے شک علم اللہ کے پاس ہے، اس عذاب کے وقت کا علم جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُمْ، میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں، ما ارسلت به، وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، ولیکنی اراکم، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، قوما تجہلون، تو تم جاہل قوم ہو۔ فلما رأوه، بس جب انہوں نے دیکھا اس عذاب کو، عارضاً مستقبل اودیتہم، بادل کی طرح اپنی وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا، عارضاً مستقبلا، ظاہر ہوتا ہوا بادل کی طرح اپنے سامنے اپنی وادیوں میں، قالو، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ابھی ہم پر برسنے والا ہے، بل، ایسا نہیں، بلکہ ہوا مستعجلتم بہ، یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ریح، اس میں ہوا ہے، فیہا عذاب علیم، ایک ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہوگا، تدمر کل شیء بامر ربها، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر شے کو تباہ کر ڈالے گا، لا یرا الا مساکنہم، بس وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے مسمار گھروں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کذالک، اسی طرح، نجزی القوم المجرمین، ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، بے شک ہم نے ان کو بسایا تھا، یعنی قوم عاد کو، یا اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل مکہ، در حقیقت ہم نے ان کو ان امور میں طاقت اور قدرت دے رکھی تھی، فیما ان مکناکم فیہ، جن میں اگر ہم نے تم کو قدرت نہیں دی، یعنی وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ایسی قدرت اور طاقت دے رکھی تھی جو تمہیں نہیں دی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے انہیں سماعت اور بصارت اور دل و دماغ کی بے بہا صلاحیتوں سے نوازا تھا، وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، بس انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، سمعہم، ان کے سماعت نے، ولا ابصارہم، نہ ان کی بصارت نے، ولا افئدتہم، اور نہ ان کی دلوں نے، من شیء، کچھ بھی فائدہ نہ دیا ان کو، اذ کانوا یجحدون، جب وہ جھگڑتے تھے، انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وحاق بہم، ان کو گھیر لیا اس عذاب نے، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اس عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ رکوع نمبر 4، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، بے شک ہم نے ہلاک کر دیا، مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، بے شک ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو ان کے ارد گرد تھیں، حَوْلَكُم، تمہارے ارد گرد تھی، وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے اپنی نشانیاں بار بار ظاہر کی، پھیر پھیر کر ظاہر کی، تاکہ وہ کفر سے رجوع کر لیں اسلام کی طرف۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، پھر ان بتوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے تقرب الہی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا۔ فلولا نصرهم، کیوں نہیں مدد کی ان کی، الذین، ان بتوں نے، اتخذوا، جن کو انہوں نے خدا بنا رکھا تھا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، قربانا آلہة، اللہ رب العزت کے تقرب کے لیے، بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو ان سے گم ہو گئے، وذالک افکہم، اور یہ ان بتوں کو بنانا ان کا جھوٹ تھا، ان بتوں کو خدا بنانا ان کا جھوٹ تھا، وما کانوا یفترون، اور یہی وہ بہتان تھا جو باندھا کرتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا، یستمعون القرآن، جو قرآن غور سے سنتے تھے، فلما حضروہ، پھر جب وہ وہاں
बारगाह नबूवत में हाजिर हुए कालू अनसतू, तो उन्होंने आपस में कहा कि खामोश रहो। फलम्मा कुदिया वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, फिर जब दर्स खत्म हो गया, फलम्मा कुदिया जब खत्म हो गया पढ़ना, वल्लौ इला कौमिहिम तो अपनी कौम की तरफ वापिस आए गए, मुनज़िरीना यानी डर सुनाने वाले बनकर, यानी दाई इलल हक बनकर अपनी कौम की तरफ वापस गए। कालू उन्होंने कहा या कौमना, ए हमारी कौम, इन्ना समेना किताबन, बेशक हमने एक ऐसी किताब सुनी है, उनज़िला मिन बाद मूसा, जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उतारी गई है, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, तस्दीक करने वाली उस किताब की जो इनके पास है, यहदी इलल हक़्क़ि, वो हिदायत देती है हक की तरफ, व इला तरीक़िल मुस्तक़ीम, और वो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करती है। या कौमना, ये जिन जो है वो इल्म हासिल करके कुरान का फिर अपनी कौम में तबलीग कर रहे हैं। या कौमना, ए हमारी कौम, अजीबू दाइयुल्लाह, जवाब दो तुम भी लब्बैक कहो, दाइयुल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात पर, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तुम भी कबूल करो। व आमिनु बिही, और उन पर ईमान ले आओ। यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। व युजीरकुम, और बचाएगा तुम्हें, मिन अज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब से। यानी जिन तबलीग कर रहे हैं अपनी कौम के अंदर, जिन भी इंसानों की तरह आलिम भी होते हैं, मुबल्लिग भी होते हैं और खतीब भी होते हैं अपनी अपनी कौम में। मल्ला युजिब दाइयुल्लाही, और जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कबूल नहीं करेगा, फलैसा बिमुअज्जिज़िन फिल अर्द, तो वो जमीन में आजिज नहीं कर सकेगा, अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकेगा जमीन में बात कर। वलैसा लहू मिन दूनिही औलिया, और नहीं अल्लाह के सिवा उसके कोई दोस्त होंगे। उलाइका फी ज़लालिम मुबीन, तो ये लोग खुली गुमराही में होंगे। अवलम यरौ, क्या नहीं देखा उन्होंने, अन्नल्लाह अल्लज़ी, कि अल्लाह वही है जिसने खलक़स समावात वल अर्द, पैदा किया आसमानों को ज़मीन को, वलम यअय बिखल्क़िहिन्ना, और वो नहीं थकता इनकी तख्लीक से, बिक़ादिरिन, वो कादिर है इस बात पर, अला अन युहयिल मौता, कि वो जिंदा करे मुर्दों को, भला क्यों नहीं, इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक वो हर चीज पर कादिर है। व यौम युअरदुल लज़ीना कफ़रू अलन नार, और जिस दिन वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनको दोज़ख के सामने पेश किया जाएगा। अलैसा हाज़ा बिल हक़, तो उनसे कहा जाएगा कि क्या ये अज़ाब हक नहीं था। कालू, वो कहेंगे बला, बिल्कुल ऐसे ही है, व रब्बिना, और हमारे रब की कसम ये बरहक है। काला फज़ूकुल अज़ाबा, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अब चखो अज़ाब का मजा, बिमा कुंतुम तकफुरून, उसके सबब जो तुम कुफ्र किया करते थे। फस्बिर, बस सब्र कीजिए, कमा सबरा उलुल अज़्मी मिनर रुसुल, जैसे सब्र किया उलुल अज़्म रसूलों ने अब से पहले। वला तस्तअजिल लहुम, और इन मुनकरों के लिए तलबे अजाब में जल्दी ना फरमाएं। कअन्नहुम यौम यरौना मा युअदून, जिस दिन वो इस अजाब आखिरत को देखेंगे जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, तो ख्याल करेंगे गोया वो दुनिया में एक दिन लम यल्बसू, नहीं रहे वो दुनिया में, इल्ला साअतन मिन नहार, मगर एक दिन की एक घड़ी रहे हैं। बलागुन, और ये पैगाम है, पैगाम का पहुंचाया जाना है अल्लाह की तरफ से। फहल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून फासिकून, इल्लल कौमुल फासिकून, और नहीं हिलाक किया जाएगा सिवाय फासिक कौम के किसी को। ये सूरह अहकाफ जो है अपने 4 रुकू के साथ मुकम्मल हुई। अब सूरह मुहम्मद शुरू होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें गिरामी पर है। तो सूरह मुहम्मद का दूसरा नाम सूरतुल क़िताल है, इसलिए कि इसमें क़िताल की इजाज़त दी गई। तो इसमें मोमिनीन का जिक्र है, उनके अज्र का जिक्र है, काफिरों का जिक्र है, उनकी सज़ाओं का जिक्र है। फिर क़िताल की इजाज़त इस सूरत में दी गई।
متحارب کافروں سے جنگ اور قتال کا حکم دیا گیا، اور اسلام یہ بتایا گیا کہ اسلام پورا من کافر سے بھی حسن سلوک کی اجازت دیتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 19 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذنب سے کیا مراد ہے، تو حضور علیہ السلام تو گناہوں سے پاک ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں، تو یہاں پر ذنب اس کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہو، اس کے بارے میں خواہ و فعل شرعن اپنی جگہ جائز اور مستحسن بھی کیوں نہ ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند اور اعلیٰ ہے کہ کئی اعمال صالحہ بھی آپ کی شان پاک کے لحاظ سے کم تر ہوتے ہیں۔ اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے آپ کو ہر گناہ سے پاک کر دیا ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی، یہ مدنی صورت ہے، مدینہ پاک ہجرت کرنے کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں کا جینا حرام کر چھوڑا تھا۔ کبھی کسی قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیا جاتا، کبھی رہزنی کی جاتی، اور اگر کوئی اکا دکا مسلمان ہتھے چڑھ جاتا تو اس کو قتل ہی کر دیا جاتا۔ تو ارد گرد سے چھوٹے چھوٹے حملے کرتے رہتے تھے۔ تو کفار کے ظلم اور زیادتیاں یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے مسلمانوں کو اپنا دفاع بھی ضروری تھا، مسلمانوں کے لیے اپنا دفاع بھی ضروری تھا، اور اسٹیٹ آف اسلام یعنی مدینہ کا دفاع بھی ضروری تھا، اور اس کے علاوہ اسلام کے پرچم کو سر بلند سے سر بلند کرنا تھا، اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کرنا تھا۔ یہ مشن حضور علیہ السلام کا اور آپ کے صحابہ کا، تو اس کے لیے بھی ضروری تھا۔ تو پھر اس سورہ مبارکہ میں جہاد کی اجازت دی گئی۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 میں جنگ کی اجازت مل گئی تھی، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 میں حکم دیا گیا تھا، جہاد کا حکم دے دیا گیا تھا، اور سورہ محمد میں فتح کی خوشخبری دے دی گئی، اور مسلمانوں کو قتال کی اجازت کے ساتھ ساتھ فتح کی خوشخبری بھی دے دی گئی۔ اور فتح کی خوشخبری اس لیے دی گئی کہ مسلمان چونکہ تعداد میں بھی کم تھے اور کفار مکہ جو تھے وہ زیادہ تھے، اور وہ مالدار بھی تھے بہت، اور اسلحہ کی بھی آزمائش تھی، مسلمانوں کے پاس کم اسلحہ تھا، اور کفار کے پاس اسلحہ کی بھی بہتات تھی، اور کفار کی ریشہ دوانیاں زوروں پر تھی۔ تو ان حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور مسلمانوں کو ان حالات میں جنگ میں نصرت اور فتح کی خوشخبری سنائی گئی۔ اس لیے سنائی گئی کہ مسلمان جو ہے ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو، طاقت اور قوت پیدا ہو، اور پھر مسلمانوں کو جنگ کا سلیقہ سکھایا گیا کہ متحارب کفار کے پرخچے اڑا دینے ہیں، یعنی جو کفار لڑنے کے لیے آئے ان کے پرخچے اڑا دینے، ان کی گردنوں پر ضربے لگانی، ان کے جوڑوں پر ضربے لگانی ہے، اور جو اسیران جنگ ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، ساری چیزیں ان کو سکھائی گئی۔ پھر خوشخبری دے دی گئی جو مسلمان قتل ہوگا جنگ میں تو وہ اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا، اور اس کو مردہ خیال بھی نہیں کرنا، وہ زندہ ہوگا۔ اور پھر چونکہ مسلمان طاقت میں کم تھے ظاہری، تو ان کو فرشتوں کی آمد کی بھی خوشخبری اللہ پاک نے عطا فرمائی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، اور پھر اتارے گئے فرشتے میدان میں، اور منافقوں کا حال بھی آشکار کر دیا۔ یعنی منافق جو تھے مدینہ کے، وہ جہاد فرض ہونے سے پہلے، قتال فرض ہونے سے پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی فیور لینے کے لیے، لیکن جب جہاد فرض ہو گیا تو پھر ان کی چالوں کو بھی اللہ پاک نے اشکار فرما دیا، بعد میں کس طرح سے بہانے کر کر کے جہاد سے رکے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو اپنی کمزوری نہیں دکھانی،
کمزوری ہو بھی تو اس کو ظاہر نہیں کرنا، بلکہ پہاڑوں کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. اور پھر مسلمانوں کو جان کے ساتھ ساتھ مالی جہاد کی بھی پوری ترغیب دی گئی، اور اس کے اجر و ثواب سے اللہ پاک نے خوشخبریاں سنائی کہ جو مال کے ساتھ ساتھ جان کا جہاد بھی کرے گا، جان کے ساتھ مال کا جہاد بھی کرے گا، تو اس کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں کیا ہوگا. تو اب سورہ محمد کو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا. اضل اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال اخروی اجر کے لحاظ سے برباد کر دیے. یعنی یہ کیٹیگری جن کے اعمال آخرت کے اجر کے حساب سے ضائع ہو جاتے ہیں، وہ ہے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا. یعنی کافروں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے اعمال آخرت میں ان کو بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کا. کیٹیگریز مختلف ہیں کافر، مگر ان کا اخلاق ایسا تھا، ان کے اعمال ایسے تھے کہ ان کا بدلہ اللہ پاک نے آخرت کے لیے بھی سنبھال کے رکھا کہ ان کو، چونکہ وہ ایمان والے نہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو جنت میں ان کا داخلہ ممنوع ہوگا، جنت میں ہی داخل ہو سکیں گے. لیکن ان کے عمل اتنے اچھے تھے، اصلاح امت کے لیے، خلق خدا کے لیے وہ ایسے اعمال کرتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کچھ سخی بہت تھے، دوسروں کی بھلائی کرتے تھے، اور ان سے اسلام کو کبھی نقصان نہیں پہنچا. شرط یہ ہے کہ ان کے کسی ایکشن سے اسلام کو کبھی نقصان نہیں پہنچا. ایسے لوگ جو ہوں گے ان کا اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس صورت میں دیں گے کہ ان کو مقام اعراف میں جگہ دیں گے، جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہوگا. جنت ایک طرف ہوگی، دوزخ ایک طرف ہوگی. جنت میں جانے سے اس لیے روکے جائیں گے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہوگا، اور دوزخ سے اس لیے ان کو بچایا جائے گا کہ ان کے پاس دوزخ میں جانے والے عمل نہیں تھے. لیکن ایک کیٹیگری کفار کی ایسی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دے دیا ان کا سارا جو کچھ ہے، آخرت میں ان کے لیے حصہ نہیں ہے. تو اس کیٹیگری میں بہت سارے لوگ ہیں. اس کیٹیگری میں قادیانی بھی آ جاتا ہے. مرتد جو ہے قادیانی، ختم نبوت کا منکر، اللہ پاک اس کو رد کرے، ان کی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے پوری دنیا سے، اور ہر مسلمان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے. تو اس میں وہ قادیانی بھی شامل ہیں. اور یہ جن سے اسلام کو سب سے بڑے بات یہ کہ جن سے اسلام کو خطرہ ہوتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، وہ دنیا میں کتنا ہی کوئی اچھا عمل نیک عمل کر لے وہ اس کا برباد کر دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. ان میں یہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا. ایسے ایسے یعنی اسباب انہوں نے کریٹ کیے جن سے مسلمانوں کی ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہوا، اور مسلمانوں کا خدا نخواستہ کسی کا ایمان بھی ختم ہوا یا اعمال میں اخلاق میں فرق آیا، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے ہیں، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، بما، اس پر جو نزل علی محمد، جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن کریم. وہو الحق، اور یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اس پر ایمان لائے. کفر عنہم سیئاتہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اگر کوئی گناہ ہے بھی تو ان کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کو اللہ تعالیٰ نے سنوار دیا، ان کے گناہ بھی مٹا دیے، ان کے حال کو بھی سنوار دیا. ایمان والے لوگ جو قرآن پر مکمل یقین کے ساتھ ایمان لائے، اور ایمان لانے کا اور سمجھنے کا مطلب کیا ہے، ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور ہدایت کا مطلب ہے اپنی فطرت کا قرآن بن جانا، فطرت میں قرآن اتر جانا. قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی فطرت قرآن بن گئی.
ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، اور یہ اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے پیروی کس کی ہے؟ باطل. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے ہیں، اتبعوا الحق من ربهم، انہوں نے حق کی پیروی کی ہے اپنے رب کی طرف سے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال بیان فرماتا ہے. اب آگے کفار سے جنگ کی اجازت مل گئی ہے تو اس کا یعنی جنگ کا سلیقہ بھی اللہ پاک سکھا رہے ہیں. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس جب تم میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ
بزان گزار کے اس پارا پورا کرنا ہے ہم لوگوں کو. اذان کے ٹائم کچھ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائٹ آف ہونے کی وجہ سے سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تب ہم اپنا سبق دوبارہ شروع کرتے ہیں. سورہ محمد پہلا رکوع ہمارا جاری ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتال کی اجازت دے رہے ہیں. تو ساتھ قتال کا سلیقہ بھی اللہ پاک سکھا رہے ہیں کہ جنگ کرنی کس طرح ہے، میدان جنگ میں لڑنا کس طرح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تم میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ متحارب کافروں سے ہو، یعنی ان کافروں سے جو اسلام کے لیے خطرہ ہے اور جنگ کرنا چاہتے ہیں. فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو دوران جنگ ان کی گردنیں اڑا دو، ان کی گردنوں پر چوٹیں لگاؤ. حتیٰ یہاں تک کہ اذا اسخنتموہم، یعنی ان کے اس لیے گردنیں اڑاؤ کیونکہ انہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا اور فساد انگیزی کے ذریعے امن برباد کیا، اس لیے ان کی گردنیں اڑاؤ. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا اسخنتموہم، جب تم انہیں جنگی معرکہ میں خوب قتل کر چکو، فشدوا الوثاق، تو بقیہ قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو، جو قید میں آ جائیں ان کو مضبوطی سے باندھ لو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، تو اس کے بعد پھر یا تو انہیں احسان کرتے ہوئے بلا معاوضہ چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا ان سے فدیہ یعنی معاوضہ لے کر آزاد کر دو. حتیٰ یہاں تک کہ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ کرنے والی مخالف فوج اپنے ہتھیار پھینک دے. ذالکا، یعنی صلح اور امن کا اعلان کر دے. ذالکا، یہی حکم ہے. وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ کی انتقام لے لیتا کفار سے. ولیکن، اور لیکن ایسا کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، کہ امتیاز کر دے، ممتاز کر دے بعض کو بعض سے. ایسا اس لیے نہیں کیا تاکہ تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائے. والذین قتلوا، اور جو قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، تو ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کیا جائے گا، یہ شہداء کا انعام ہوگا. سیہدیہم، وانقریب انہیں جنت کی سیدھی راہ پر ڈال دے گا. ویصلح بالہم، اور ان کے احوال اخروی کو بخوب بہتر کر دے گا. یعنی یہ ان کے لیے 3 انعام ہوں گے شہداء کے لیے. اور چوتھا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ان کو جنت میں داخل کر دے گا. عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اس نے پہلے سے انہیں خوب پہچان کرا دی ہے جنت کی. یعنی جو لوگ مارے جائیں جنگ کرتے ہوئے مسلمانوں میں سے، تو وہ ان کے لیے 4 انعام ہیں. اور جو یعنی جب اسلام اور کفر کی جنگ شروع ہو تو سب سے پہلی بات اللہ پاک نے فرمائی کہ ظالم کافروں کے گردنیں اڑانی ہے. اور یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے فساد اور قتل عام کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، یہ اس کی سزا ہے. اور قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لینا ہے. ان قیدیوں میں سے پھر کچھ کو تو بلا معاوضہ بھی آپ چھوڑ دیں، اجازت دے دی کہ اگر کوئی معاوضہ نہ دے سکے کسی اور صورت میں، جیسے جنگ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کا فدیہ یہ ہے کہ جو ان میں پڑھے لکھے ہیں وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا سکھائے. سبحان اللہ. تو یہ اسلام کا ایک انداز ہے. تو اس طرح سے اسلام کے پھیلنے میں بھی آسانی ہوئی. تو اس طرح، اور جو کہ فدیہ دینے کے استطاعت رکھتے ہوں تو ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، یہ بھی سکھا دیے. سارے جنگ کے جو سلیقے ہیں اللہ پاک نے سکھا دیے. اور اگر کفار کی طرف سے کوئی صلح کا پیغام بھیجے اور ہتھیار پھینک دے
फिर तुम भी उसको छोड़ दो, जंग ना करो, जंग जारी ना रखो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद यानी अल्लाह के दीन की मदद करोगे, यांसुरकुम, तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, व युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को मजबूत रखेगा। तुम अल्लाह के दीन की मदद के लिए जब मैदान में निकलोगे तो अल्लाह ताला का वादा है, ये अल्लाह ताला हमसे वादा फरमा रहे, ताकि मुसलमान ये ना सोचे कि हम मुट्ठी भर मुसलमान, हमारे पास असलहा कितना है। पहली इस्लाम और कुफर की जंग है तो थे उनके पास 2 घोड़े, 6 ज़रहें, 8 शमशीरें, और बदलने आए थे वो लोग दुनिया भर की तकदीरें। तो इस आलम में ये मुसलमान अपने आप को कमजोर न समझें, बल्कि अल्लाह पाक ने वादा फरमा लिया कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद के लिए उठोगे तो अल्लाह खुद तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें फतह अता फरमाएगा। वल्लज़ीना कफरू, और जिन्होंने कुफ्र किया, फतअसल लहुम, तो उनके लिए हलाकत है, व अज़ल्ल अअमालहुम, और उनके अमाल भी बर्बाद हो गए। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि उन्होंने करहू, नापसंद किया, मा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है कुरान, उसको, फअहबत अअमालहुम, तो अल्लाह ने उनके अमाल को ज़ाया कर दिया। अवलम यसीरू फिल अर्द, क्या वो नहीं सैर करते जमीन में, फयंजुरू, के वो देखें, कैफ़ काना आकिबतुल लज़ीना, कि कैसा हुआ इंजाम उन लोगों का, मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले थे, दम्मरल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने उन पर हलाकत डाल दी, वलिल काफिरीना अमसालुहा, और इसी मिस्ल काफिरों का हाल होता है, काफिरों की इसी मिस्ल हलाकतें हुई। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल लज़ीना आमनू, ये इसलिए कि अल्लाह ताला वाली है, दोस्त है ईमान वालों का, व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, और काफिरों का कोई वली और मददगार नहीं। ये बातें भी मुसलमानों को, मुट्ठी भर मुसलमानों को अल्लाह पाक तसल्ली के लिए फरमा रहे कि पहले काफिर थे ना, उनका ये हाल हुआ तो इन काफिरों का भी यही हाल होगा। और जो मोमिन है वो चूंकि अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह उनका दोस्त है, तो अल्लाह ताला उनकी मदद करता है, उनको फतह और नुसरत अता करता है। ये तसल्ली करवा रहे हैं अल्लाह ताला मुसलमानों की। रुकू नंबर 2 है सूरह मोहम्मद, इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू, फिर अल्लाह ताला खुशखबरियां दे रहे हैं ताकि मुसलमानों के अंदर एक जोश जज्बा पैदा हो, उनकी ताकत बढ़े। बेशक अल्लाह दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान वाले हैं, वामिलुस्सालिहाती, और जिन्होंने नेक अमल किए ईमान लाने के बाद, जन्नातिन, बागात में दाखिल करेगा, तजरी, बहती होंगी, मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे से नहरें जारी होंगी। वल्लज़ीना कफरू, और जो काफिर हैं, यतमत्तऊना, वो फायदे उठा रहे हैं, व याकुलूना, और खा रहे हैं, कमा ताकुलुल अनआम, जैसे जानवर खाते हैं, इस तरह से खा रहे हैं जैसे जानवर खाते हैं। वन्नारु मस्वल लहुम, और आग ही इनका ठिकाना है। वकअय्यिम मिन क़रयतिन, और हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी ही बस्तियां थी, या अशद्द कुव्वतन, जिनके बाशिंदे वसाइल और इक़्तिदार में बहुत मजबूत थे, मिन क़रयतिकल्लती अखरजत का, आपके इस शहर मक्का के बाशिंदों से ज्यादा, जहां से आपको इन्होंने निकाला है। अहलकनाहुम, हमने उनको भी हलाक कर दिया, फला नासिर लहुम, उनका कोई मददगार नहीं था। ये भी मुसलमानों की तसल्ली के लिए अल्लाह पाक फरमा रहे। अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, सो क्या वो शख्स जो अपने रब की तरफ से खुली दलील पर हो, कमन, उसकी तरह हो सकता है, ज़ुय्यिना लहू सूअ अमलिही, जिसके बुरे अमल आरास्ता कर दिए गए हों, वत्तबऊ अहवाअहुम, और उसने अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी की हो। मसलुल जन्नतिल लती, मिसाल उस जन्नत की, वअदल मुत्तक़ा, वादा परहेज़गारों से किया गया है, उसकी मिसाल ऐसे है, फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, नंबर 1, फीहा, उसमें, अनहारुन, नहरें हैं, मिन माइन, ऐसे पानी की, गैर आसिन, जिसमें कभी बू या रंगत का तगय्युर नहीं आएगा, वो सड़ेगा नहीं, ऐसी नहरें हैं हमेशा की बहने वाली, ना उनमें उनकी खुशबू में तगय्युर आएगा, तब्दीली आएगी, ना उनकी रंगत में। और नंबर 2, वअनहारुन, और ऐसी नहरें, मिन लबनिन, जो दूध की है, दूध की नहरें होंगी, लम यतगय्यर तामुहु, जिसका जायका कभी भी नहीं बदलेगा। वअनहारुन, और तीसरे नंबर पर ऐसी नहरें हैं, मिन खमरिन, शराब तहूरा की नहरें, लज़्ज़तिल लिशारिबीन, जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी।
वनहारुन, और चौथे नंबर पर ऐसी नहरें हैं मिन असल मुसफ़ा, जो साफ किए हुए शहद की नहरें होंगी। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। वलहुम फीहा, और उनके लिए उसमें मिन कुल्ली समरात, हर किस्म के फल होंगे। व मगफिरतुन, और बख्शिश होगी मिन रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से। कमन हुआ, क्या उसकी तरह हो सकता है जो खालिदुन फिन्नारी, जो आग में हमेशा रहने वाला है। वसकू, और उसको पिलाया जाएगा माअन हमीमन, खौलता हुआ पानी। फकत जो उसकी इंद्रियों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अस्तगफिरुल्लाह माज़िल्लाह। अब अल्लाह ताला ये ईमान वालों को फरमा रहे हैं कि ईमान वाले अगर ईमान सलामत लेके और इस्लाम की हिफाजत करते हुए दुनिया से जाते हैं तो आगे जाकर उनका इनाम क्या होगा। इन काफिरों की तरफ ना देखें, आप अपने अल्लाह की मदद पे भरोसा रखें, और काफिरों का इंजाम क्या होगा। वमिनहुम, और इनमें से बाज वो लोग भी हैं मन यस्तमिउ इलैका, जो आपकी तरफ दिल और ध्यान लगाए बगैर सिर्फ कान लगाए रखते हैं, सुनते रहते हैं। दिल नहीं होता आपकी तरफ, सिर्फ कान होते हैं। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा खरज मिन इंदिका, जब आप उनके पास से बाहर निकल आते हैं, कालू, वो कहते हैं लिल्लज़ीना उतुल इल्म, अहले इल्म से पूछते हैं, माज़ा क़ाल आनिफ़ा, कि अभी अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। यानी और सुनते नहीं। उलाइक लजीना, यही वो लोग हैं तबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम, जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है। व तबाउ अहवाअहुम, और उन्होंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की है। वल्लज़ीन अहतदू, और वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई, ज़ादहुम हुदन, जिन्होंने हिदायत पा ली है, अल्लाह उनकी हिदायत को और ज्यादा फरमा देता है। व आताहुम तक़वाहुम, और उन्हें उनके मकाम तकवा से सरफराज फरमा देता है। सुभान अल्लाह। फहल यंजुरूना इल्ला सअता, तब ये मुनकिर लोग सिर्फ क़यामत ही का इंतजार कर रहे हैं। अन तअतियहुम बग़ततन, के आ जाए उनके पास अचानक। फ़क़द जाअ अशरातुहा, बेशक आ पहुंची हैं इनके पास उसकी निशानियां। फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्रुहुम, फिर इन्हें इनकी नसीहत कहाँ मुफीद होगी जब खुद क़यामत ही आ पहुंचेगी। अभी निशानियां हैं, अब नसीहत कबूल नहीं कर रहे, तो फिर जब क़यामत ही आ जाएगी तो फिर नसीहत का वक्त कहाँ होगा, और सुनने का वक्त कहाँ होगा, अमल करने का वक्त कहाँ होगा। फ़अलम, आप जान लीजिए, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वस्तगफिर लिज़म्बिका, और आप इजहारे अबूदियत और तालीम उम्मत की खातिर अल्लाह से माफ़ी मांगते रहा करें। यानी ये हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर के ज़िम्मे नाउज़ुबिल्लाह कोई गुनाह है कि उन गुनाहों की माफ़ी मांगे। आप अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करें उम्मत की तालीम की खातिर। इजहार अबूदियत के लिए अल्लाह की बारगाह में इजहार अबूदियत होगा, और उम्मत के लिए तालीम होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैं गुनाहों से पाक होने के बावजूद अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ, तो तुम भी हर रात इस्तिग़फ़ार करके सोया करो। जो इस्तिग़फ़ार करके नहीं सोता वो रिस्क लेता है। क्या पता कि सुबह आँख खुले ना खुले, सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर कि अब अगली सुबह हो कि या ना हो, तो फिर पछतावा रह जाए। तो अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इस्तिग़फ़ार करने के लिए फरमा रहे हैं, वो अल्लाह की बारगाह में इज़हार अबूदियत के लिए और मोमिनों के लिए तालीम की खातिर। वलिल मुमिनीना, और मोमिनों के लिए भी आप अल्लाह से माफ़ी तलब फरमाएं। वल मोमिनात, और मोमिन औरतों के लिए भी। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत कामिला में मौजूद हैं। वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मस्वाकुम, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगते रहा करें कि कहीं आपसे खिलाफ उला, यानी आपके मर्तबा आलिया से कम दर्जे का कोई फेल सादिर न हो जाए, इसलिए माफ़ी मांगते रहा करें। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतों के लिए भी तलब करें मग़फ़िरत, यानी उनकी शफ़ाअत फरमाते रहा करें। यहाँ से देखें, कुरान की वाज़ेह नस्स है
वाज़ेह टेक्स्ट है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया कि आप मोमिन औरतों और मर्दों के लिए शफाअत फरमाएं। तो जो बेचारा दुनिया का फकीर हुजूर की शफाअत से इनकार करता है, पता नहीं किस बुनियाद पर करता है, जानवरों से बदतर है जो हुजूर की शफाअत से इनकार करे। और तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ये उनका सामान्य बख्शिश है। और ऐ लोगों, दुनिया में तुम्हारे चलने फिरने के ठिकाने और आखिरत में तुम्हारे ठहरने की मंजिलें अल्लाह सब जानता है। वल्लाहु यालमु, और अल्लाह ताला सब जानता है। मुतकल्लबकुम, दुनिया में तुम्हारे चलने फिरने के ठिकाने, व मस्वाकुम, और जन्नत में तुम्हारे ठहरने की मंजिलें। हम में से किसने कहाँ कहाँ जाना है वो भी अल्लाह जानता है, और जन्नत में हमारा मकाम कहाँ होना है वो भी अल्लाह जानता है इंशाअल्लाह। रुकू नंबर 3, वयकुलुल्लज़ीना आमनू, और कहते हैं ईमान वाले, लौला नुज़िलत सूरतुन, कि दिफाई जंग से मुताल्लिक कोई सूरत क्यों नहीं उतारी जाती। फ़इज़ा उन्ज़िलत सूरतुन महकमतुन, फिर जब कोई वाज़ेह सूरत नाज़िल की जाती है, वज़ुकिरा फ़ीहल क़िताल, और इसमें दिफाई जंग का सरीहन जिक्र किया जाता है, रअयतल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, तो आप देखते हैं कि जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है, यंज़ुरून इलैका, वो आपकी तरफ देखने लग जाते हैं, नाज़रल मग़शी, गशी पड़े हुए शख्स की तरह, जैसे उन पर गशी तारी हो जाती है, अलैहि मिनल मौत, मौत की गशी, जिस पर मौत की गशी तारी हो रही हो, उस शख्स की तरह वो आपकी तरफ देखने लग जाते हैं। फ़अौला लहुम, सो इनके लिए खराबी है। ये मुनाफिकीन की बात है। ताअतुम व क़ौलुम मारूफ, फरमा बरदारी और अच्छी गुफ्तगू उनके हक में बेहतर है। फ़इज़ा अज़मल अम्र, फिर जब हुक्म जिहाद कतई हो गया, वलौ सदकुल्लाह लकान खैरन लहुम, तो अगर वो अल्लाह से अपनी इताअत और फरमाबरदारी में सच्चे रहते, लौ सदकुल्लाह, यानी पहले बड़ी डींगे मारते थे मुनाफिक, लेकिन जब हुक्म जिहाद आन पहुंचा तो फिर उन पर मौत की गशी तारी हो गई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो इस बात पर कायम रहते, लकान खैरन लहुम, तो उनके लिए बेहतर होता। फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द, बस ए मुनाफिको, तुमसे तवक्को यही है ना, फहल असैतुम इन तवल्लैतुम, अगर तुम किताल से गुरेज करके बच निकलो, जंग से गुरेज करके बच निकलो और हुकूमत हासिल कर लो, तवल्लैतुम, तुम हुकूमत हासिल कर लो, अन तुफसिदू फिल अर्द, तो तुम जमीन में फसाद ही बर्पा करोगे, वतुकत्तिउ अरहमकुम, और तुम कराबती रिश्तों को तोड़ डालोगे, जिनके बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार्शलत और मौद्दत का हुक्म दिया, हमको तोड़ोगे। मुनाफिकीन की लपाक सारे राज जो हैं खोल के सामने रख रहे हैं, उनके अंदर के हाल जो है। उलाइक लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है। असम्महुम, इनके कानों को बहरा कर दिया है, व आमा अबसारहुम, और इनकी आंखों को अंधा कर दिया है। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या ये लोग कुरान में तदब्बुर नहीं करते, गौर नहीं करते। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। इन्नल लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारिहिम, बेशक जो लोग पीठ फेर कर पीछे कुफ्र की तरफ लौट गए, मिन बाद इसके मा तबय्यन लहुमुल हुदा, तो उन पर हिदायत वाज़ेह हो चुकी थी। अश-शैतान सव्वल लहुम, तो उन्हें शैतान ने उन्हें कुफ्र की तरफ वापस पलटना धोखा दही से अच्छा कर दिखाया। सव्वल लहुम, शैतान ने उनको वापस पलटना अच्छा कर दिखाया। व अमला लहुम, और तवील जिंदगी की उम्मीद भी दिलाई। ज़ालिक बिअन्नहुम, ये इसलिए कि उन्होंने कालू कहा, लिल्लज़ीना, उन लोगों से, करहू, जो नापसंद करते थे, यानी कुरान का नाज़िल होना नापसंद करते थे, मा नज़्ज़लल्लाहु, जो उतारा है अल्लाह ताला ने, सनुतीउकुम फी बादिल अम्र, कि हम बाज़ उमूर में तुम्हारी पैरवी करेंगे। अल्लाहु यअलमु इसरारहुम, और अल्लाह ताला उनके खुफिया मशवरे को खूब जानता है। फकैफा, बस उस वक्त उनका हशर कैसा होगा, इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु, जब फरिश्ते उनकी जान निकालेंगे, उनको फौत करेंगे। यदरिबूना, इस हाल में कि मारेंगे, वजूहहुम, उनके चेहरों पर,
वअदबारहुम, और उनकी पुश्तों पर थप्पड़ लगाएंगे। ज़ालिक बिअन्नहुम इत्तबऊ, इसलिए ये इसलिए होगा कि उन्होंने पैरवी की मा अस्क़तल्लाह, उन कामों की जिनसे अल्लाह ताला को नाराज किया। वकरिहु रिज़वानहु, अल्लाह की रज़ा को उन्होंने नाउज़ बिल्लाह नापसंद किया। फअहबत अमलहुम, तो उनके अमाल ज़ाया हो गए। अम हसिबल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, क्या समझ लिया उन लोगों ने जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है। अल्लन युख़रिजल्लाहु अज़गानहुम, अल्लन युख़रिजल्लाहु, कि नहीं निकालेगा अल्लाह ताला, जाहिर करेगा अल्लाह ताला अज़गानहुम, उनके कीन और कदूरतों को, अदावतों को जाहिर नहीं करेगा। वलौ नशाउ, और अगर हम चाहें, लअरैनाकहुम, हम दिखा दें आपको, बिलाशुबा, तो आपको बिलाशुबा वो मुनाफिक लोग इस तरह दिखा दें, वला अरफ्तहुम, कि आप उन्हें उनके चेहरों की अलामत से ही पहचान लें, बिसीमा, उनके चेहरों की अलामत से पहचान लें। वला तारिफन्नहुम फी लहनिल कौल, और इसी तरह यकीनन आप उनके अंदाज़े कलाम से भी उन्हें पहचान लेंगे। वल्लाहु यअलमु अमलकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को खुद जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुक्म देते हैं कि दूसरों की ऐब छुपाओ, दूसरों की गलतियां छुपाओ, लेकिन मुनाफिक वो कैटेगरी है बदनसीब, नौज़ बिल्लाह, जिनकी ऐबों को, जिनकी साजिशों को अल्लाह ताला खुद जाहिर फरमा रहे हैं। इसलिए कि मुनाफिक इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा मुनाफिक होता है। अजमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बड़ा खतरा मुनाफिक होता है। इसलिए जरूरी है कि इसकी चालों को जाहिर किया जाए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है कि मुनाफिकीन की हर खसलत को अल्लाह ताला जाहिर फरमा दे। वलनबलवन्नकुम, और हम जरूर बर जरूर आजमाएंगे तुम्हें, हत्ता यहाँ तक कि नाअलमल मुजाहिदीना, हम जाहिर करेंगे मुजाहिदीन को, मिनकुम, तुम में से, वस्साबिरीन, और सब्र करने वालों को, यानी मुजाहिदीन जिहाद करने वालों को, सब्र करने वालों को निखार के सामने लाएंगे। वनबलुवा अखबारकुम, और तुम्हारी मुनाफिकाना बुज़दिली की मख्फी खबरें भी जाहिर कर देंगे, यानी मुनाफिकों को भी जाहिर कर देंगे। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जो लोग काफिर हुए, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और उन्होंने रोका अल्लाह की राह से, वशाक़्क़ुर रसूला, और उन्होंने मुखालफत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिन बादि मा तबय्यना, बाद इसके कि वाज़ेह हो चुकी थी, लहुमुल हुदा, उनके लिए हिदायत, लन यदुर्रुल्लाह शैया, वो हरगिज अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। वसयुहबितु अमालहुम, और अनकरीब उनके अमाल अल्लाह ताला ज़ाया फरमा देंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूला, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वला तुब्तिलू अमालकुम, अपने अमाल को ज़ाया न करो। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जो लोग काफिर हुए, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और उन्होंने रोका अल्लाह की राह से, सुम्मा मातू, फिर वो मर गए, वहुम कुफार, इस हाल में कि वो काफिर थे, फलन यगफिरुल्लाहु लहुम, तो अल्लाह ताला उन्हें कभी भी नहीं बख्शेगा। फला तहिनु, ए मोमिनो, बस तुम हिम्मत ना हारो, व तदउ इला सल्मी, और उन मुतहारिब काफिरों से सुलह की दरखास्त करो, सुलह की दरखास्त ना करो। ला तहिनु, ये ला का हुक्म ही तदउ के साथ आ रहा है, असल में है ला तदउ, तो ला जो है शुरू में, उसी को यहाँ पर यकीनन समझा जाएगा कि ना कमजोर पड़ो और ना ला तदउ इला सल्मी, ना ही सुलह की दरखास्त उनसे करो। वअंतुमुल आलौना, और अल्लाह ताला का वादा है कि तुम ही सरबुलंद रहोगे। वल्लाहु माअकुम, और अल्लाह तुम्हारे साथ है। वलन यतिरकुम आमालकुम, और वो तुम्हारे अमाल का सवाब हरगिज कम ना करेगा। इन्नमल, यहाँ भी मुसलमानों की तसल्ली करवा दी कि तुम मोमिन बनकर निकलो मेरे नबी की क़यादत में, तो अल्लाह तुम्हारे साथ होगा और फतह तुम्हारी ही होगी। इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव, बस अगर दुनिया की तरफ देखो कि ये हमारा पड़ा है वो पड़ा है, तो बस दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है। व इन तुमिनू, और अगर तुम ईमान ले आओ, व तत्तकू, और परहेजगारी करो, युअतिकुम, तो वो जरूर तुम्हें अता करेगा, उजूरकुम, तुम्हारे अमाल पर कामिल सवाब अता करेगा।
ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا. ان یسألکموہا، اور اگر وہ تم سے اس مال کو طلب کر لے، فیحفکم، پھر تمہیں طلب میں تنگی دے، تب خلو، کہ تم بخل کرو، تمہیں دل میں تنگی محسوس ہوگی، ویخرج ادغانکم، اور تم بخل کرو گے، اور اس طرح وہ تمہارے دنیا پرستی کے باعث باطنی زنگ ظاہر کر دے گا. یعنی وہ تم سے مال طلب نہیں کرتا، اگر وہ طلب کرے گا اور تم اپنے دل میں بخل اور تنگی محسوس کرو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے تمہارے باطن کے زنگ ظاہر کر دیے. پہلے تو زنگ ظاہر نہیں تھے نا. جب اس نے مال دے کر پھر اپنی راہ میں طلب کیا اور تم نے کنجوسی دکھائی، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے دل اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مال طلب اس لیے دیا تاکہ تمہارے دلوں کی زنگ کو ظاہر کر. ہاں انتم ہؤلائی، یاد رکھو تم وہ لوگ ہو، تدعونا، جنہیں بلایا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، جو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. اب یہ مال خرچ کرنے کی طرف اللہ پاک بڑے احسن انداز سے دعوت دے رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. فمنکم من یبخل، تو تم میں سے بعض ایسے ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں. ومن یبخل، اور جو بخل کرتا ہے، فانما یبخل عن نفسہ، تو وہ بخل کرتا ہے اپنی ہی جان کے ساتھ. واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، غنی ہے. وانتم الفقراء، اور تم سب محتاج ہو اس کے حکم الہی کے. وان تتولوا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، یستبدل، تو وہ بدل کر لے آئے گا قوم، ایسی قوم کو تمہاری جگہ، غیرکم، جو تمہاری علاوہ ہوگی، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے. یعنی تم سے بہتر قوم کو بدل کر لے آئے گا. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو جو اگر ساتھ دیتے رہو گے اللہ تعالیٰ کا تو اچھے رہو گے، اور اس کے کہنے پر خرچ کرتے رہو گے تو مال گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھے گا. اچھے رہو گے، ہر صورت میں اچھے رہو گے. یہ سورہ محمد 4 رکوع کے ساتھ مکمل ہوئی. الحمدللہ اب سورۃ الفتح ہم پڑھتے ہیں. تو سورۃ الفتح بھی مدنی ہے، اسی دور کی تقریباً جب فتح مکہ کی خوشخبری اللہ پاک نے عطا فرمائی اس میں. تو اس کا نزول 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں ہوا، جب حضور علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ سے صلح کرنے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے. تو اس کا تاریخی پس منظر بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ مکہ میں کفار نے جینا تنگ کر دیا تھا، تو مدینہ کی طرف مسلمانوں نے پناہ لی، لیکن یہاں مدینہ پہنچ کر بھی ان کا جینا حرام کر دیا ہے. مختلف طریقوں سے حملے کر کے، چھوٹے چھوٹے قافلوں کو لوٹ کر، اکیلے مسلمان مل گئے ان کو پکڑ کے قتل کر دیا. تو یہ ستاتے رہے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو بالکل سرے سے ختم کر دیں، نعوذ باللہ. تو پھر اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض فرمایا اور اجازت دے دی. تو یہ کے بعد دیگرے بدر، احد اور حنین کے غزوات جو ہیں وہ رونما ہوئے، اور پھر مکہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند کر دیے. خانہ کعبہ کے طواف کو مسلمانوں کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی مسلمان آ کے طواف نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا. تو اس طرح مدینہ میں پڑے مسلمان تڑپ رہے تھے. حضور علیہ السلام ان کو صبر کی تلقین فرماتے رہے، پھر یقین دلاتے رہے کہ قریب وہ دن ضرور آئے گا کہ مکہ جو ہے وہ سارا ہمارے پاس ہوگا اور ہم امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہوں گے. تو حضور علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا، اللہ پاک نے خواب دکھایا کہ حضور کی سرپرستی میں مسلمان پر امن طور پر احرام باندھے ہوئے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور عمرہ ادا کیا ہے. تو پھر حضور علیہ السلام نے جب یہ خواب مبارک سنایا تو صحابہ کرام نے خوشی سے نعرے لگا دی، خوشی سے ساری فضا جھوم اٹھی اور نعرے تکبیر اور نعرے رسالت بلند ہو گئے. تو یقین ہو گیا کہ اب مکہ ہمارا ہے، کعبہ ہمارا ہے، اور
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن پھر ان بھولے والے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال تھے کہ آیا یہ جنگ سے ایسا حاصل ہوگا، جنگ سے ایسا ہوگا، جنگ کرنا پڑے گی، یا امن طریقے سے ہی سب کچھ مل جائے گا؟ لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے یہ کیسے ہوگا، کیسے یہ سارے حالات پیدا ہوں گے۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام کے اس خواب صادق کے بعد سفر کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور مدینہ سے باہر کے قبائل کو بھی دعوت دی گئی کہ ساتھ چلے۔ تو 1400 اور 1500 کے درمیان مسلمانوں کا ایک لشکر جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوا، اور یکم ذی القعدہ کو یہ قافلہ روانہ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے 1400-1500 صحابہ کے ساتھ سفر شروع کیا، احرام اپنا عمرہ کی نیت سے 70 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ لیے، اور ان کے گلوں میں نشانی کے لیے کلاوے ڈال دیے تاکہ پتہ رہے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ یہ ہوتا تھا کہ جو قربانی کا جانور ہوتا تھا اس کے گلے میں ایک نشانی ڈال دی جاتی تھی۔ اور یکم ذی القعدہ کو قافلہ روانہ ہوا، اور مدینہ سے 6 میل دور ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھ لیے گئے اور یہ قافلہ چل پڑا۔ اور ازواج مطہرات میں سے اس سفر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے ساتھ تھی۔ کفار مکہ اور قریش کو جب یہ خبر ملی تو وہ سیخ پا ہو گئے، اور انہوں نے رکاوٹیں ڈالنے کے لیے پوری پلاننگ شروع کر دی۔ تو ان کو پتہ چلا جب، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس راستے سے ہم جا رہے ہیں یہ تو مانوس راستہ ہے اور سب کو معلوم ہے، تو کسی کو اگر کسی اور راستے کا پتہ ہے تو ہم اس طرف کا رخ کر لیتے ہیں تاکہ جنگ سے بچ سکیں، لڑائی سے بچ سکیں اور کسی کا مقابلہ نہ ہو۔ تو پھر حضور علیہ السلام کے فرمان پر راستہ بدل لیا گیا، اور مختصر یہ کہ پھر حدیبیہ کے مقام پر جا کر پڑاؤ ہوا۔ تو حدیبیہ جو ہے مکہ کی سرحد پر واقع ہے۔ جب حدیبیہ کا مقام آیا تو حضور علیہ السلام کی ناقہ قصوہ جس کا نام تھا وہ وہاں پر بیٹھ گئی۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے سمجھا کہ شاید کچھ آرام کے لیے بیٹھی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا اس ناقہ کو اسی رب نے بٹھایا ہے جس نے ہاتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا تھا۔ یہی ہمارا مقام ہے، یہی ٹھہریں گے، وہیں بیٹھنے کا حکم ہو گیا۔ پھر وہاں پر پانی نہیں تھا، حضور علیہ السلام نے ایک تیر پکڑا اور ایک صحابی سے فرمایا کہ کوئی کنواں ڈھونڈو اور اس کنویں کے اندر یہ تیر گاڑ دو۔ جب وہ تیر صحابی نے کنویں کے اندر گاڑا تو اس سے اتنا پانی نکلا کہ اوپر تک جوش بہانے لگا پانی۔ وہ پانی بھی پھر سب کے لیے میسر آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ مبارک۔ اور اس کے بعد اس مقام پر قریش کی پھر بھرپور ریشہ دوانیاں، یہاں پر بھی وہ اپنے الچی بھیجنے لگے، ایک بھیجا، دوسرا بھیجا، تیسرا بھیجا، چوتھا بھیجا۔ تو سب نے جا کر یہی کہا کہ ان لوگوں کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، وہ جنگ کی تیاری سے نہیں آئے، انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، اور ساتھ 70 اونٹ جو ہیں وہ قربانی کے بھی ہیں جن کے گلوں میں نشانیاں ڈالی گئی ہیں، لیکن قریش ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا قریش مکہ کے پاس، جا کے بات کریں، کیونکہ ان کے وہاں پہ اثر و رسوخ تھے رشتہ داریاں کی وجہ سے اور تجارت کی وجہ سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جا کے ان کو سب بتایا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا اس سال ہم کعبہ کا طواف نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال کر سکتے ہیں۔ تو اور چونکہ انہوں نے حضرت عثمان کو وہاں پہ روک لیا، مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو اس پر پھر حضور علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع فرما کے تو ایک درخت کے نیچے بیعت لی اپنے ہاتھ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے پر، کہ اگر ایسا ہے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے
تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنا دست مبارک نیچے رکھا، اوپر سارے صحابہ کے ہاتھ رکھ کے سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، تو اس بیت کو بیت رضوان کہتے ہیں۔ تو بیت رضوان کا ذکر بھی اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اور صلح حدیبیہ کا ذکر بھی موجود ہے، اور پھر مسلمانوں کو فتح مکہ کی جو خوشخبری دی گئی اس کا ذکر بھی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ تو اس بیت رضوان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ فانما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اب یہاں پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظارہ بھی کر لیجئے کہ ہاتھ حضور کا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، اس دست مبارک کا مقام، کروڑوں عظمتیں اس دست مبارک کی عظمت پہ قربان ہو گئے، جس کو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ میرا ہاتھ ہے۔ اور پھر صحابہ کے ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، جو نبی کا ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں دے دیا اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ بتاؤ یہاں بھی شرک ہے؟ اگر ہم ایسی بات کریں تو فوراً شرک کا فتویٰ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جس نے اپنا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں دیا وہ یقین کر لے کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ یہ بیت رضوان کی دلیل ہے۔ تو اس پر بیعت ہوئی، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سلامت تھے، تو اسی طرح وہ واپس تشریف لائے، اور جب عثمان غنی جب وہاں پر تھے تو قریش مکہ نے ان سے کہا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، ہائے پورے وقار کے ساتھ اس وقت ان کی ایمانی کیفیت کا مقام کیا ہوگا کہ اے قریش مکہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کعبے کا طواف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے افضل ہے، حضور کی محبت سے افضل ہے؟ میں اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں۔ ہمارا تو طواف حضور کے پیچھے ہے، ہمارا طواف کعبے کی خاطر نہیں ہے، ہمارا طواف مصطفیٰ کی خاطر ہے، ہمارا طواف مصطفیٰ کی خاطر ہے۔ اور اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا محل کھڑا کر دیا حضور علیہ السلام کی محبت کو ترجیح دینے کا ہر عبادت پر۔ عبادت کا نمبر دوسرا ہے اور محبت اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر پہلا ہے۔ عثمان اس کو کہتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے، عثمان غنی اس کو کہتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہے۔ تو یہ کیا ایمان لیے پھرتے ہیں جو کہیں گے محبت ضروری نہیں صرف اطاعت ضروری ہے، محبت ضروری نہیں صرف سیرت کی پیروی ضروری ہے، کعبے کے طواف سے سب کچھ ملتا ہے، گنبد خضرا سے نعوذ باللہ کیا ملتا ہے، ادھر کیوں کرتے ادھر سے کیا مانگتے، کعبے سب کچھ ملتا ہے۔ عثمان غنی نے بتا دیا کعبہ میرے سامنے، مگر مجھے جو کچھ ملنا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملنا ہے، وہیں سے لوں گا، میں نہیں طواف کروں گا جب تک میرے آقا علیہ السلام طواف نہیں کریں گے۔ تو پھر عثمان غنی ان کے مکہ کی الچی کے ساتھ واپس تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے سامنے ایک معاہدہ رکھا۔ قریش نے جو معاہدہ دیا تھا لکھ کر کہ یہ معاہدہ جو ہے اس پر ہم چاہتے ہیں مسلمان دستخط کر دیں۔ تو وہ شرائط معاہدہ کیا تھی؟ وہ عام مسلمان سننے والا ضرور سوچتا ہے کہ اس کے اندر تو مسلمانوں کا نقصان تھا، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس جو تھے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک میں موجود تھے۔ حضور نے مسکرا کر اس معاہدہ کو قبول فرمایا۔ اس کا بھی تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیتے کہ شرائط معاہدہ حدیبیہ کیا تھی۔ نمبر 1، فریقین 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، اور کوئی فریق خفیہ یا اعلانیہ ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے آتش غضب بڑھ کے۔ نمبر 2،
اس دوران اگر کوئی قریشی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر مکہ آنے کی کوشش کرے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ ظاہراً مسلمانوں کو دکھ دینے والی بات تھی، لیکن باطناً اس کے اندر کیا تھا؟ عرب کے وہ اللہ اور اس کے رسول جانتے تھے۔ تیسرا معاہدہ یہ تھا، شرط تیسری، کہ عرب کے بادیہ نشین قبائل آزاد ہیں، عرب کے ارد گرد جو بادیہ نشین قبائل آزاد ہیں، مسلمان یا کفار جس کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر سکتے ہیں، کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساتھیوں کے ساتھ اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال آ کر عمرہ یا حج کر سکیں گے، اور اس وقت بھی ان کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہوں گے اور صرف ایک تیر ہوگا جو وہ بھی کمان میں ہوگا۔ پانچویں شرط تھی، اہل مکہ ان 3 دنوں میں مکہ سے باہر چلے جائیں گے، اور مسلمان جب واپس جائیں گے تو اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے جائیں گے، یعنی جن دنوں میں 3 دنوں میں مکہ میں مسلمان آئیں گے اگلے سال تو پھر اہل مکہ باہر چلے جائیں گے۔ اور احرام پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد ان شرائط کو جب پیش کیا گیا تو صحابہ کرام ظاہر ان کے دل بہت غم زدہ ہوئے اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہہ بھی دیا کہ حضور یہ تو سارے ہمارے مخالف جا رہے ہیں، تو حضور نے مسکرا کے فرمایا، میرے صحابیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر یقین رکھو، یہ ہماری فیور میں ہوں گے سارے فیصلے، اور آپ لوگ دیکھو گے کہ بہت تھوڑی دیر کے بعد یہ سارے کے سارے جتنے معاہدے کی شرائط ہیں یہ سارے ہمارے حق میں جائیں گی، تھوڑی دیر بعد مکہ ہم نے فتح کر لینا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ صلح حدیبیہ میں 1400 یا 1500 صحابہ تھے، جب فتح مکہ کے لیے نکلے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا۔ اب اس میں فوائد کیا حاصل ہوئے؟ یہاں ٹائم کی کمی ہے تو یہ آپ لوگ تفسیر ضرور اس موضوع پر پڑھیں، سورہ فتح کی تفسیر میں تفسیر ضیاء القرآن لے لیں، کوئی بھی تفسیر لے لیں تو اس میں پوری ڈیٹیل دیکھیں کہ ایک ایک شرط سے مسلمانوں کو کتنا بڑا فائدہ نصیب ہوا۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا نتیجتاً کہ پھر حضور کے حکم پر احرام کھول دیے گئے، یعنی اب مسلمان واپس چلے جائیں گے اور پھر اگلے سال آئیں گے تو پھر احرام کھول دیے گئے اور قربانی کی جانور ذبح کر دیے گئے وہیں پر، اور پھر سہنان یا الغمیم کے مقام پر پہنچے تو جو مکہ سے 25 میل کے فاصلہ پر ہے، تو وہاں پر سورہ فتح نازل ہوئی کہ اب جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم آپ کو فتح مبین کی خوشخبری دیتے ہیں، اور وہ فتح مکہ تھی۔ تو پھر اگلے سال تک فتح مکہ مسلمانوں کا مقدر بن گئی، اور اسی معاہدہ میں چھپی ہوئی برکات سے پھر بہت جلد اسلام کا پرچم دور دور تک لہرا گیا اور آسانیاں پیدا ہو گئیں، اور کیونکہ امن قائم ہو گیا تھا، جو انہوں نے معاہدے میں لکھ دیا تھا کہ کوئی بھی جنگ نہیں کرے گا، اور ارد گرد کی جو اقوام ہیں بدو ان کے ساتھ جو چاہے صلح کر لے گا، دوستی کر لے گا، اس سے چاروں طرف امن پیدا ہو گیا۔ تو پھر کفار کو پتہ چلا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر بیٹھے۔ مسلمان جو مکہ سے مدینہ سے مکہ جائے گا واپس نہیں کیا جائے گا، اس کا بھی فائدہ ملا کہ وہ مکہ میں جا کے اسلام کی تبلیغ کرتا، اور مکہ سے جو مدینہ جائے گا اس کو واپس بلا لیا جائے گا، جو مدینہ جاتا اسلام قبول کر کے مکہ واپس آ جاتا تو وہ بھی اسلام کی تبلیغ کرتا۔ اس طرح بہت ساری برکتیں اور فوائد اس سے حاصل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے۔ سورۃ الفتح میں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی اور روشن فتح اور غلبہ کا فیصلہ فرما دیا ہے۔
اس لیے کہ آپ کی عظیم جد و جہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دیں۔ اس سے مراد امت کی خطائیں ہیں، حضور علیہ السلام کی نہیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو صراط مستقیم کی طرف گامزن رکھے، ثابت قدم رکھے، اور آپ کے وسیلہ سے آپ کی امت کو وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کو نہایت باعزت مدد اور نصرت سے نوازے۔ والذی، وہی اللہ ہے جس نے انزل السکینۃ، اتاری ہے تسکین، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا، تاکہ اضافہ ہو جائے، ایمانا مع ایمانہم، ان کے ایمان پر ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خود جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ لیدخل المؤمنین، تاکہ داخل کر دے اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، جنات، باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہیں گے، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور اللہ تعالیٰ مٹا دے گا ان سے ان کے گناہ، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور عذاب دے اللہ تعالیٰ منافقوں کو، والمنافقات، منافق عورتوں کو اور منافق مردوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، انہی پر بری گردش مقرر ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ ان پر غضب، اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا، ولعنہم، ان پر لعنت بھیجی، وأعد لهم جہنم، اور ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے، وساءت مصیرا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، روز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال اور احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا، یعنی آپ نے روز قیامت گواہی دینی ہے، تو گواہی وہی دے سکتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو، تو آپ کو ہم نے ایسا بنا کر بھیجا ہے، شاہدن، آنکھوں سے دیکھنے والا، کانوں سے سن کر دنیا میں امت کے احوال کو آخرت میں گواہی دینے والا، اور مبشرن، اور خوشخبری سنانے والا، اور نذیرا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لتؤمنوا، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتعزروہ، اور آپ کے دین کی مدد کرو، وتوقروہ، اور آپ کی بے حد تعظیم کرو، وتسبحوہ، اور تسبیح بیان کرو اللہ کی، بکرۃ و اصیلا، صبح بھی اور شام بھی۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یبایعونک، بیعت کر رہے تھے آپ کی، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کر رہے تھے اللہ کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، فمن نکث، تو پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا، فانما ینکث علی نفسہ، تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا۔ یعنی یہ بھی خدشہ تھا کہ مدینہ واپس جانے کے بعد منافقین کی چالوں میں آ کر کوئی اس بیعت کو توڑ نہ دے، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وہ بھی فیصلہ فرما دیا، ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ، اور جس نے پورا کیا وہ وعدہ جو اللہ کے ساتھ کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 2 ہے سورہ فتح۔ سیقول لک المخلفون، عنقریب کہیں گے آپ سے پیچھے رہ جانے والے، من الاعرابی، عربیوں میں سے، شغلتنا اموالنا، ہم پیچھے رہ گئے تھے، حدیبیہ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے آپ سے، معذرتاً یہ کہیں گے، شغلتنا اموالنا، کہ ہمارے اموال اور اہل و عیال نے ہمیں، اب اہلونا، اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مصروف رکھا، فاستغفر لنا، بس ہمارے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے، یقولون، وہ کہیں گے، بألسنتہم، اپنی زبانوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوگا۔ قل، اب فرما دیجئے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کہ
پھر اللہ کی بارگاہ میں کون تمہارا مالک ہوگا؟ کوئی بھی کچھ بھی مالک نہیں ہوگا۔ ان ارادہ بکم ضرہ، اگر وہ تمہیں تکلیف دینا چاہے، اور ارادہ بکم نفع، یا تمہیں نفع دینا چاہے۔ بل کان اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیرہ، تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا، لن ينقلب الرسول، کہ رسول پاک واپس نہیں آئیں گے، والمؤمنون، اور مومن واپس نہیں آئیں گے، الی اہلیہم ابدا، اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی۔ یہ منافقین کی اندر کی جو غلاظتیں اللہ تعالیٰ ان کو بیان فرمائے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی۔ وَظَنَنْتُمْ، اور تم نے گمان کیا تھا، ظن السوء، برا گمان۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تو ہلاک ہونے والی قوم ہو۔ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ، اور جو نہیں مان لاتا اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے کافروں کے لیے ایک بڑکتا ہوا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ سیقول المخلفون، جب تم خیبر کے اموال غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے تو سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے، المخلفون، پیچھے رہ جانے والے لوگ، اذن طلقتم الی مغانم، جب تم چلو گے غنیمت کی طرف، لتاخذوها، تاکہ تم اس کو حاصل کرو، ضرونا، وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دیں، نتبعکم، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، لن تتبعونا، تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ وذالکم، اسی طرح، قال اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا من قبل، اس سے پہلے، بس تھوڑا سا 2-3 آیات۔ فسیقولون، تو ان قریب وہ کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا، بلکہ یہ لوگ حق بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیں، للمخلفین من الاعراب، دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے یہ فرما دیں، ساتدعون الی قوم، کہ تم عنقریب بلائے جاؤ گے ایسی قوم کی طرف، اولی باس شدید، جو سخت جنگجو قوم ہے، اس سے جہاد کی طرف بلائے جاؤ گے، تو قاتلونہم، تم ان سے جنگ کرو گے، او یسلمون، تم ان سے جنگ کرتے رہو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِیعُوا، پھر اگر تم اطاعت کرو گے، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر حسنا عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، کما تولیتم، جیسے تم نے پہلے روگردانی کی، من قبل، اس سے پہلے، یعذبکم عذابا الیما، اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا، دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمى، اب وہ لوگ جو جنگ پہ جانے کا جن کو حکم نہیں ہے، یعنی ان کو چھوٹ ہے، لیسا، نہیں، علی الاعمى، اندھے پر، حرج، کوئی حرج، ولا علی الاعرج، جہاد سے رہ جانے میں، نہ لنگڑے پر کوئی حرج، ولا علی المریض، اور نہ مریض پر حرج، کوئی حرج۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ جنات، اللہ اس کو داخل کرے گا باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ومن یتولی، اور جو روگردانی کرے گا، یعذبہ عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ تو اس آیت میں بھی جن لوگوں پر جہاد فرض نہیں ہے ان کا ذکر، وہ ہے اندھا یا لنگڑا یا مریض، اور اس کے بعد جو اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہیں کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے مطیع و فرما بردار لوگوں میں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہمارا بحمد اللہ تعالی پارہ نمبر 26 جو ہے وہ نصف ہو چکا ہے، اور نصف پارٹ 2 جو ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اللہ پاک کے حکم سے، فضل سے، رات 27ویں شب ہے، شب قدر ہے، تو رات کو تو موقع نہیں مل سکے گا کیونکہ ہر طرف محافل کا شور ہوگا۔ تو اللہ پاک قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ اقدس میں ہمیں وہ قرب عطا فرمائے
جس قرب کا اللہ پاک وعدہ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، تمام مومنین سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ تعالی۔